हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है ताहिर वोरा साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सब देखते हैं, और उनका ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल भी है टैग टीवी के नाम से। वो भी अक्सर हम देखते रहते हैं कि उस पर सर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के शोज आ रहे होते हैं, न्यूज़ वगैरह। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया जी। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और सर, आज हम सबसे पहले बात करेंगे जो सबसे बड़ी खबर यहाँ पे चल रही है, इमरान खान की फॉरेन फंडिंग केस का 8 साल के बाद फैसला आया है। लेकिन फवाद चौधरी साहब का कहना है कि बहुत जल्दबाजी में फैसला आया है। और काफ़ी जो आजकल यहाँ पे बात की जा रही है वो यही लग रहा है कि खान साहब के ऊपर काफ़ी मुश्किल आने वाली है। आप किस तरह देखते हैं इस सब चीज़ों को? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग नैरेटिव है, और जैसा कि आपने फवाद चौधरी का कहा कि उनका तो यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी में आया है, लेकिन ये दुरुस्त है कि 8 साल बाद आया है। पाकिस्तान में एक नैरेटिव चल रहा है बहुत अरसे से, लाडला का, कि जी इमरान खान साहब लाडला हैं। अब जो नैरेटिव वहाँ पे सुन रहा हूँ मैं, दूसरी तरफ से काउंटर नैरेटिव आना शुरू हुआ है कि जी ये नवाज शरीफ लाडले हैं, आसिफ जरदारी लाडले हैं। ये भी बात अब चलना शुरू हुई है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक बात से तकरार का जो सफ़र है, वो वहाँ पे खूब चल रहा है, और लगता है वहाँ की सियासत भी, वहाँ का नैरेटिव भी, और वहाँ के हालात भी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों की बुनियाद पर चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि इस रिजल्ट से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा पीटीआई को और पाकिस्तान की सियासत को। क्या पीटीआई इस फैसले से कोई थोड़ी सी और शहीद होने की जो है पोजीशन में चली जाती है और उसका फ़ायदा लेती है, जैसा कि हमने देखा कि पीटीआई को शहादत, यानी वो जो लास्ट गवर्नमेंट से निकाले गए उसके बाद शहादत का दर्जा मिला, उससे उनको फ़ायदा ही हुआ है। तो क्या इस केस से जो इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात दी हैं गवर्नमेंट को, और जो अपने रिव्यू दिए हैं, जो अपनी ऑब्जर्वेशंस दी है, चूँकि असल फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है इस केस पे कि क्या करना है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो वो बैक एंड फोर्थ वो चलता रहेगा। लेकिन इससे मुझे ये लगता है कि पीटीआई की साख को कुछ नुकसान हुआ है। अब आपने ये पूछा कि इससे क्या पीटीआई को कितना नुकसान होगा, सियासी मंजरनामा कितना इससे मुतासर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को नाअहल करार पाएगी इलेक्शन लड़ने के हवाले से ज़्यादा शायद उनको कुछ फाइन हो जाएगा। गवर्नमेंट तो चाहेगी कि उनके बारे में सख्त सिफारिशात सुप्रीम कोर्ट को भेजे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी हाल आपके सामने है, और इमरान खान और उनकी पार्टी काफ़ी पॉपुलर हैं अपने जो हैं अवाम के हलकों में। तो मुझे ये लगता है कि ये मैं बार बार कहता हूँ, बिल्ली और चूहे का खेल है पाकिस्तान में। ये चल रहा है, चलता रहेगा, और ये सब कुछ जो सियासत में उथल पुथल है, इसका फ़ायदा सभी ग्रोहों को है, चूँकि अवाम के इतने मसाइल हैं, उन सब से डिस्ट्रैक्शन चल रही है, और लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। पहले जी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ जाए, वो बिल आखिर आ गया। तो उस फैसले से क्या ये तो नहीं हुआ कि रातों रात इमरान खान को कहा गया और जी हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपकी पार्टी बैन है, वगैरह वगैरह। ये नवाज शरीफ के लिए रातों रात हो गया था, अगर आपको याद हो, पिछली उनकी जब सरकार जी, निकाली गई, वो कायमा पता नहीं कामा क्या था, जो भी कामा। हाँ जी, उस पे कतरी है, उनको, कतरी है काम जी। हाँ कतरी, उस पे उनको रातों रात पॉलिटिकल सीन से बैन कर दिया था। तो लेकिन सर, जी, सॉरी, जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इमरान खान और पीटीआई के साथ होगा। लेकिन सर, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कंवल दिलशाद जो कि इलेक्शन कमीशन में भी रह चुके हैं, उनका कई बार टीवी पर बातचीत आती है उनकी, और कई दूसरे लोग, उनका ये कहना है कि ये काफ़ी एक मुश्किल है इमरान खान की पार्टी के लिए बचना, वरना ये 8 साल से रोक ना रहे होते इस केस को, अगर इतना ही ये बेजरर सा होता या ऐसा होता कि कोई नुकसान नहीं है। उनका कहना है कि पार्टी पे जो है वो पार्टी भी बैन हो सकती है, इमरान खान खुद भी हो सकते हैं, और इनका लोगो तक लिया जा सकता है इनकी पार्टी का। तो आपको नहीं लगता कि इस वक्त जरा ज्यादा इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग है, और इस वक्त जो है वो कुछ खास कोई खास ऐसी कोई बात निकल आए जिससे ये बच जाए तो और बात है, वरना इस वक्त जो उनकी पोजीशन है उसमें यही कहा जा रहा है कि मुश्किल लग रहा है बचना, और साथ ही गवर्नमेंट ईसीएल में इन सबके नाम डालने के लिए बात कर रही है।
دیکھیے گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی وہ تو چاہے گی کہ میکسیمم اس کے فوائد حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈیمیج ہو پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، لیکن پاکستان میں جو بہت ہی گہرے اور اصل فیصلے ہیں وہ پاکستان آرمی کے پاس ہوتے ہیں۔ جب نواز شریف کے خلاف سخت کارروائیاں ہوئیں، ان کو نااہل قرار دیا گیا، پھر ایک ایسی سٹیج بھی آئی کہ ان کو عمر بھر کے لیے نااہل قرار دیا گیا، وہ سب کے سب جو فیصلے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہوئے تھے۔ اگر تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اسی طرح کے سخت ریزلٹس اگینسٹ پی ٹی آئی، اگینسٹ عمران خان لینا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے آن بورڈ آنے کی صورت میں ہی ممکن ہے، اداروں کے خاص طور پر سپریم کورٹ کے آن بورڈ آنے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ جو حالات ہیں نہ تو سپریم کورٹ اس حد تک جاتی نظر آ رہی ہے، اس حد تک تو کیا کسی بھی حد تک جاتی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی یا عمران خان کو پنش کرنے کے کانٹیکس میں، اور دوسری طرف پاکستان آرمی کے اندر بھی اچھی خاصی جو ہے وہ سپورٹ پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے موجود ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ پی ٹی آئی چونکہ اس کیس سے ڈری ہوئی تھی 8 سال سے، اس لیے وہ چاہ رہی تھی کہ یہ کیس ڈیلے ہوتا رہے، کیونکہ عمران خان کے ماضی میں ایسے خود اپنے بھی سٹیٹمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 62 63 کے حوالے سے جو بھی قصوروار ہو، چاہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چاہے وہ خود ہی قصوروار کیوں نہ ہو اس کو پنش کیا جائے، لیکن یہ کہنے کی باتیں تب اور تھیں، کرنے کی باتیں اور ہیں۔ تو پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ یا آبزرویشن جو ہے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک پاکستان آرمی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نہ چاہے۔ جو حالات ہیں سپریم کورٹ بھی ان کی فیور میں ہے ریلیٹیولی، جو خاص طور پر جو 3 ججوں کا مخصوص بینچ ہے جن کا فیصلہ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی کے سلسلے میں بھی آیا، تو وہ تو بالکل عمران خان کے فل فلیج سپورٹر ہیں، جج کم لگتے ہیں، سپورٹر زیادہ لگتے ہیں، اور اسی طرح جو آرمی کے اندر بھی اچھی خاصی حمایت عمران خان کے لیے۔ اور تیسری بات ایک ریئلسٹک بات بھی ہے کہ عمران خان پاپولر بھی ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ نا پاپولر ہوں، ویسے تو اس وقت نواز شریف بھی پاپولر تھے جب ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، مگر اس وقت چونکہ ادارے ان کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے تو ان کی پاپولیرٹی نواز شریف کی میٹر نہ کر سکی۔ اب عمران خان پاپولر ہیں اور ان کی پاپولیرٹی میٹر اس لیے کر رہی ہے کہ ادارے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہیں، اس لیے مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف یہ جو فیصلہ ہے یا آگے آنے والے دنوں میں اس پہ مزید جو حکومتی اقدامات ہوں گے وہ عمران خان ان کی پارٹی پہ زیادہ بہت زیادہ یعنی لیتھل قسم کا اثر ڈال سکیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بھی امکانات ہیں یا ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ شاید عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ ہو سکتے ہیں نااہل اگر آرمی دل سے چاہے، سپریم کورٹ دل سے چاہے۔ بالکل، لیکن سر آپ نے جیسے پنجاب اسمبلی کا ذکر کیا تو وہاں پر جو کچھ ہنگامہ رہا اور جس طرح سے پہلے حمزہ شہباز آئے، اس کے بعد پھر پرویز الہی صاحب کو لایا گیا، پھر چودھری شجاعت کو ان کی اپنی ہی پارٹی جو انہوں نے خود بنائی ہے اس میں سے نہ صرف پہلے ہٹایا گیا ایز اے پریزیڈنٹ بلکہ پارٹی سے ہی نکال دیا گیا، اس کے اوپر بھی خیر انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ تو یہ سارا ہنگامہ جو ہے یہ کس لیے؟ ایک ایسی کنٹری جو اتنی زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کوئی کسی طرف سے پیسہ آتا نظر نہیں آ رہا، کہ آخرکار آرمی چیف کو کہنا پڑ گیا کہ جی آئی ایم ایف سے بات کرنے کے لیے، تو یہ آخر کس چیز کی دوڑ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ خاص طور پہ یہ پنجاب اسمبلی میں؟ دیکھیے پنجاب اسمبلی میں ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی بن چکی ہے، ابھی تو حمزہ شریف یا شہباز شریف یا پی ڈی ایم اس پوزیشن میں نہیں ہے، لیگلی بھی کانسٹیٹیوشنل بھی، اور الیکشن اگر آتے ہیں تو وہ تو پورے ملک میں الیکشن پھر ہوں گے ایک ہی وقت میں، تو وہاں پہ لگتا نہیں ہے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی بھی سچویشن ایسی ہو کہ پی ڈی ایم کی وہاں پہ سرکار بن سکے۔ الیکشن بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کو وہاں پہ سرکار بنانے میں کوئی مدد دیں گے۔ تو اب پنجاب اسمبلی کا مجھے تو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسا سولوشن نظر نہیں آتا
کہ بھئی پنجاب اسمبلی میں کسی قسم کی تبدیلی متوقع ہے، وہ تو پاسبل نہیں رہی. جو تبدیلی ہو سکتی تھی وہ ہو چکی ہے. اب یہ کہنا کہ جیسے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب نے وینڈی شرمین کو فون کیا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ ہماری امداد ریلیز کرائیں، اس پہ بہت میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر لے دے ہوئی کہ یہ جنرل صاحب کا کام نہیں تھا. تو کہنے کی حد تک اصولی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پاکستان میں آرمی کا یہی کام ہے. آرمی اسی طرح کے کام ہی گزشتہ 50-60 سالوں سے کر رہے ہیں. امریکہ کو خود ہی ڈیل کرتی ہے آرمی، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا فون کرنا کوئی شاکنگ نہیں تھا. ہاں یہ خبر آنا شاکنگ تھا کہ اس خبر کی شاید کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر آرمی اس خبر کو باہر نہ آنے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے امریکن آفیشلز کے ساتھ مسلسل رابطے رہتے ہیں، اور امریکنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اصل سٹیک ہولڈر ہے یعنی آرمی، امریکنز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی سے بات ہونی ہے تو آرمی سے ہی ہونی ہے. کوئی ہمیں مدد چاہیے آرمی کی، کوئی فیور چاہیے، کوئی ہمیں کام چاہیے پاکستان سے، تو ہمیں آرمی سے ہی چاہیے، ہمیں کسی اور سویلین لیڈر سے نہیں چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نیچرل تھا ان کا فون کرنا، اس لیے کہ وہی پاکستان کی یعنی آرمی ہی جو ہے پاکستان کی ہر چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ بھی آرمی نے ہی ڈیل کرنا الٹیمیٹلی. اگر آرمی نہ بھی ڈیل کرے، اگر مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں ڈیل، تب بھی تو آرمی کی اشیر بات سے ہی کر رہے ہیں نا وہ ڈیل. تو کوئی چیز بالکل ڈھکی چھپی تو ہے نہیں کہ آرمی کے بغیر تو پاکستان میں پتہ نہیں ہلتا. یہ الگ بات ہے کہ اب اندر سے آرمی کے اندر ڈویژنس بھی چل رہی ہے اور یہ بہت عرصے سے چل رہی، تو وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے. بالکل ٹھیک. لیکن سر اگر ہم آگے بڑھیں اور ہم بات کریں القاعدہ کے چیف کو جس طرح سے مارا گیا، ایمن زواری کو، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے شاید ان کو جگہ دی امریکہ کو کہ یہاں سے ڈرون کو لے کے جائیں. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایکشن کیا گیا، جو آپریشن تھا، اس کی کیا وجہ تھی اور کہاں سے آپ کے خیال سے سارا کچھ کیا گیا؟ کیونکہ امریکہ ظاہر امریکہ سے تو نہیں آ سکتا، یہیں کہیں سے آس پاس کے ہی کسی کنٹری سے یا پاکستان سے ہی پاسبل ہے. دیکھیے پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمن الزواری طالبان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے، یعنی جو بھی ان کا قبضہ ہوا لاسٹ ایئر 15 اگست 2021 کو کابل پہ، اس سے پہلے آفٹر آل ایمن الزواری کہاں تھے؟ کیا وہ کہیں کسی عرب کنٹری میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس بات کا تو امکان نہیں ہے. کیا وہ کسی افریقہ کی کنٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، چھپے ہوئے تھے؟ اس بات کا بھی امکان نہیں. زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ وہ یا پاکستان میں تھے یا افغانستان میں تھے. اور پھر جب وہ ان کا قبضہ ہو گیا، اور جس طرح کے پوش علاقے میں بتایا جاتا ہے ایک گنجان آباد علاقے میں ان کا گھر تھا، تو وہ آفٹر آل یعنی کابل کے گنجان پوش علاقے میں ان کا گھر تھا، تو آفٹر آل میں وہ طالبان کی اشیر بات سے ہی وہاں گئے ہوں گے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ طالبان بھی ڈیوائیڈڈ ہیں، طالبان کے بھی کئی گروہ ہیں. ایک طرف تو سراج الدین حقانی جو اس وقت وہاں پہ منسٹر ہیں، حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں، اور امریکہ کو وانٹڈ ہیں. یعنی امریکہ کو اگر ایمن الزواری وانٹڈ تھے تو سراج الدین حقانی بھی تو وانٹڈ تھے نا. تو سوال یہ ہے کہ امریکہ نے ڈرون کا جو حملہ ہے سراج الدین حقانی پہ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ سراج الدین حقانی تو کہیں چھپے ہوئے نہیں تھے نا. سراج الدین حقانی تو ظاہراً ایک منسٹر کے طور پر گھوم پھر رہے ہیں اور وہ وانٹڈ بھی ہیں. ابھی بھی امریکہ نے ان کو اپنی وانٹڈ لسٹ سے نکالا تو نہیں ہے نا، لیکن امریکہ نے ان پہ تو کوئی اٹیمپٹ نہیں کی. ویسٹرن ورلڈ کے اپنے جو ہیں آپٹکس، وہ بھی تو بہت ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا فرینکلی. ایک طرف آپٹک یہ ہے کہ ایمن الزواری کو ماریں گے تو ہمارے جو امریکہ میں اس وقت مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں، یا صدر بائیڈن کی جو ان پاپولیرٹی ہو رہی ہے، اس پہ ذرا کوئی تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے حالات کہ دیکھیے جی ہم نے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کو آفٹر اسامہ بن لادن ہم نے مار دیا ہے. امریکہ میں صدر بائیڈن
کا جو پولیٹیکل ابھی یہ جو ڈاؤن ٹرن چل رہا ہے وہ ذرا بہتر ہونے کا چانس ہے. ایسی بات تو نہیں ہے کہ ایمن الزواری کے بارے میں ان کو نہ پتا ہو کہ وہ کہاں تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کس گھر میں وہ پاکستان یا افغانستان میں تھے. اس کے لیے انہیں ضرور وقت لگا ہے. جو اب تک انفارمیشن آ رہی ہے ان کو یہ پتا چلا ہے انہوں نے کوئی جاسوس وہاں پہ کیے. اب امریکی تو کوئی وہاں پہ نہیں ہے نا, یعنی کوئی سی آئی اے کا وائٹ پرسن تو افغانستان میں نہیں ہے. یقینی طور پر افغان ہی وہاں پہ ان کے جاسوس ہیں, اور افغانوں میں بھی کوئی ایسا جاسوس تو نہیں ہو سکتا نا جو مطلب تھوڑا پروگریسو ہو. وہ یہی طالبان کے لوگ ہی ان کے جاسوس تھے نا. جی ٹھیک ہے, یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ مجھے اس لیڈر کا نام بول رہا ہے, طالبان کے ہی ایک اور لیڈر ہیں جنہوں نے دوحہ میں امریکی انٹیلیجنس کو یہ انفارمیشن دی کہ وہ کس گھر میں ہیں ایمن الزواری. ان صاحب کا نام مجھے ایک دم سے بول رہا ہے, بہرحال وہ بھی طالبان کے لیڈر ہیں جن کے ساتھ حقانی صاحب یعنی سراج الدین حقانی خوش نہیں ہے. لیکن اب اتنی یہ پالیٹکس ڈرٹی گیم ہوتی ہے, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, یہ ہر جگہ پالیٹکس ڈرٹی ہے. خود امریکہ کے اندر ایسی ڈرٹی پالیٹکس ہے انفارچونیٹلی. تو ہم افغانستان میں پالیٹکس کے ڈرٹی نہ ہونے پہ کیوں ہم مصر ہیں کہ وہاں پہ پالیٹکس ڈرٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ انفارمیشن یقینی طور پر ان کو طالبان سے ملی ہے کہ بھی سراج کہ بھائی یہ جو ایمن الزواری یہاں رہ رہے تھے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ کیا پاکستان نے مدد کی. پاکستان کی طالبان کے ساتھ بہت اس وقت اچھے تعلقات نہیں ہیں, مگر بہت سارے طالبان کے گروپ ہیں جن کے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ہیں. اور بالکل اس کا بھی امکان موجود ہے کہ ان گروہوں نے پاکستان کے کہنے پہ مدد کی ہو, یعنی وہ نشاندہی کی ہو کہ ایمن الزواری وہاں پہ ہیں. تو یہ سارا تو ہے تو ان سائڈ جاب نا, چاہے وہ طالبان کا ان سائڈ جاب ہے ایمن الزواری کی نشاندہی کرنا کہ وہ وہاں پہ ایمن الزواری پہ جاسوسی کرنا, اور ہو سکتا ہے پاکستان کے اداروں نے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہو. تو یہ سب کھیل اب اتنا ہی ڈرٹی بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے. تو اس پہ مجھے تو کوئی اچنبھا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا, یقینی ایسا ہوا ہوگا. اور ڈرون اڑنے میں بھی باتیں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے پاکستان کے اداروں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اور فرینکلی مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن مطلب اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کریں گے تو وہ کریں گے. اس میں سبھی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. مطلب میں صرف پاکستان کو بلیم نہیں کرنا چاہتا, امریکہ بھی ہے, سبھی اس میں ہے. جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ سوٹ کرتا ہے. لیکن سر اس کے ساتھ ہی پاکستان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ اچانک سے ایک ہی دن میں ڈالر ریٹ جو ہے وہ کافی کم ہو گیا, اور آج اس وقت شاید 225 یا 24 پہ جا چکا تھا. تو ایک دم سے ڈالر ریٹ کم ہو گیا, اسٹاک ایکسچینج ٹھیک ہو گئی, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے اگر پاکستان نے تھوڑی بہت بھی مدد کی ہے تو وہ اس کو پیسے دینے والا ہے جو فنڈز مانگے جا رہے تھے, یا پھر یہ عمران خان کے کیس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں وہ کئی فیکٹر سے چل رہی ہوتی ہے. میرا خیال ہے یہ ساری فیکٹرز ہیں, اور یقینی طور پر جو قمر باجوہ کا فون تھا وہ بھی ایک سگنل تھا امریکہ کے لیے کہ جو اصل پاکستان کا سٹیک ہولڈر ہے چیف دا آرمی سٹاف, وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں قرضہ بھیجیں. اچھا, قرضہ بھیجنے کے بارے میں جو آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان جانا تھا وہ کوئی ایسی اطلاعات نہیں آ رہی تھی کہ وہ نہیں جائے گا. وہ پہلے بھی ہمیں ایسی اطلاعات ہی مل رہی تھی کہ اگست میں سم ٹائم ریلیز ہوں گے پیسے, چونکہ ان کا اپنا پیپر ورک ہے, ان کی اپنی تسلیاں ہیں. یقینی طور پر امریکن ایڈمنسٹریشن کا آئی ایم ایف کو کہنا کہ ذرا جلدی کر دیں تو وہ آئی ایم ایف بھی جلدی کر دے گا, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو وہ بھی امریکنز بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کتنی جلدی پاکستانی سٹیک ہولڈر ان کے دام میں آتے ہیں, کیونکہ وہ بھی تو چائنا اور امریکہ کے بیچ میں پاکستانی کھیل رہے ہیں. اس وقت جو دنیا کا کھیل ہے, دنیا کا جو سین پارٹ ہے آپ کے سامنے, تائیوان میں جو کچھ ہوا, تو اب امریکنز بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ چائنا کی گود میں بھی ہیں, چائنا کے ساتھ اپسیٹ بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں.
مگر ہمارے ساتھ ان کی شرطیں جو ہیں وہ ہماری طرح کی شرطیں نہیں ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں. تو یہ سارا نظام، تو جو ڈالر کی اب وہاں پہ قدر میں کمی ہوئی ہے پاکستان میں، روپے کی قدر میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، تو لگتا ہے کہ پاکستان کے کرنسی کے جو ڈیلرز ہیں، بڑے بڑے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہیں، ان کو شورٹی مل رہی ہے کہ جی اب واقعی ہی پیسے آنے والے ہیں. کیونکہ دیکھیے بالکل، یہ پیسے کو بہت بڑے نہیں ہیں جو ان کو آئی ایم ایف سے ملیں گے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف سے ان کو شاید 1.8 ملین ملنا ہے، پھر آگے چل کے بھی کچھ ملنے ہیں. ان پیسوں کی وجہ سے ورلڈ بینک سے بھی مل جائیں گے، سعودی عرب سے بھی مل جائیں گے، یو اے ای سے بھی مل جائیں گے. ابھی چین سے انہوں نے لیے ہیں کوئی پرابلی 2 بلین ڈالر، تو وہ تو خرچ ہو گئے. اس لیے کہ ظاہر ہے خرچے کی ضرورت ہے. ابھی ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے اس گورنمنٹ نے، ابھی ایکسپورٹ امپورٹ میں جو نیٹ ورتھ ہوتی ہے انہوں نے امپورٹ کو کم کیا ہے پچھلے جون اور جولائی کے مہینے میں. اس سے بھی پاکستان کے ریزرو جو ہیں تھوڑے سے مستحکم ہوئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں اپنے ٹیک ٹی وی میں ایک شو میں کہا تھا کہ ایسا تو امکان نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا بڑے خطرے ہونے کے باوجود بھی، لیکن اب لگتا ہے کہ ڈیفالٹ نہ ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں بھی کمی ہو رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری ہو رہی ہے. اور پھر آپ نے عمران خان کی پارٹی کے بارے میں فارن فنڈنگ کیس کا ذکر کیا، تو اس سے بھی بہرحال فرق پڑا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو اتنے عرصے سے یہ فیصلہ روکا ہوا تھا، جب یہ دیا ہے فیصلہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی گرین سگنل ملا ہے کہیں سے کہ جی فیصلہ دے دیں اب آپ خیر ہے. تو یہ سارے جو شطرنج کے مہرے ہیں یا جو کارڈز ہیں یہ ایک ہی وقت میں کھیلے جا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کو تھوڑا سا دبانا بھی ہے. دوسرا کارڈ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی دبانا ہے تاکہ کوئی بھی پارٹی حد سے زیادہ باہر نہ نکلے اور اپنی اپنی اوقات کے اندر رہے. تو یہ نظر آ رہا ہے. بالکل جی. لیکن سر اگر ہم لاسٹ میں بات کریں، آپ نے جیسے ذکر کیا چائنا کا اور امریکہ کا ساتھ تائیوان، تو آج کل جس قسم کی کھچڑی سی بن رہی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں سچویشن کو کہ ایک بار پھر ہم کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں دیکھنے جا رہے جو ہم نے رشیا اور یوکرائن کے درمیان دیکھی، ایسی کوئی امریکہ اور چائنا کے بیچ میں تو نہیں ہے؟ ہو بھی سکتی ہے، لیکن مجھے ذاتی طور پر اس کا امکان کم لگتا ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ بنیادی طور پر اکنامک انٹرسٹ کے گرد زیادہ چلتا ہے. اس لیے کہ چائنا کے اکنامک سٹیکس بھی بہت بڑے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپین کنٹریز میں ہیں، رشیا کے بھی تھے، لیکن رشیا کے جو اکنامک سٹیکس تھے وہ زیادہ یورپ میں تھے، امریکہ میں ریلیٹیولی کم تھے. اور پھر رشیا ذرا زیادہ اکنامک سے ہٹ کے اپنے جو رشین ملٹری پاور کا ایک کانسیپٹ جو تب تھا آج سے 5 ساڑھے 5 مہینے پہلے یوکرین پہ حملہ کرنے سے پہلے، یہ تھا کہ ہم دوسری بڑی ملٹری ہیں دنیا کی، ہم ذرا دنیا کو دکھائیں. چائنا کو پتہ ہے کہ چائنا اتنی بڑی ملٹری پاور امریکہ کے مقابلے میں ابھی بھی نہیں ہے، اور چائنا پیسے کے معاملے میں زیادہ محتاط ہے. چونکہ اگر چائنا کوئی اس طرح کا وہاں پہ تجربہ کرتا ہے تائیوان میں، چونکہ تائیوان کے ساتھ چائنا کا پرابلم کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اور اگر کوئی چائنا کوئی تجربہ کرتا ہے تو چائنا کی اکانومی خود بھی اس وقت ہلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے اس پہ خرچہ ہوگا. اور امریکہ نے ابھی نینسی پیلوسی نے جو دورہ کر دیا تائیوان کا ایک دم سے، وہ چائنا کو مشکل میں ڈال دیا ہے. اب چائنا کرے تو کیا کرے؟ اب چائنا، میرا خیال یہ ہے، جو میری ذاتی اوپینین ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ایکسرسائزیں ہی کرتا رہے گا، کیونکہ اس میں ذرا کم خرچہ ہوگا. اگر تائیوان پہ کوئی حملہ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے امریکہ کو اس ریجن میں، چونکہ ساؤتھ کوریا بھی ہے، جاپان بھی ہے، ان سب کی سیکیورٹی امریکہ کے ذمہ ہے، وہ پھر امریکہ کو انٹروین کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ روس یوکرین کے معاملے میں امریکہ کو انٹروین نہیں کرنا پڑا، صرف اسلحہ دیا ہے، سینکشنز لگائی ہیں، روس پہ سینکشنز لگائی ہیں، یوکرین کو اسلحہ دیا ہے. خود کوئی بحری بیڑا نہیں بیچا، خود کوئی توپ نہیں چلا. یہاں پہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر امریکہ کو بحری بیڑے جو ان کے آلریڈی موجود ہیں ان سے توپیں چلانا پڑیں گی،
چونکہ ساؤتھ بالکل کوریا ہو، جاپان ہو، پھر تائیوان ہو، ان سب کو سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے پھر امریکہ کون، تو چین یہ سیٹ بیک برداشت نہیں کر پائے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نینسی پیلوسی چلی گئی ہیں تو یہ امریکہ کا کھلا پیغام ہے چین کے لیے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، کر لو پھر جو کرنا ہے. کیونکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک سچویشن، یعنی اصل میں امریکہ نے چین کو ایک خطرناک پوزیشن میں ڈال دیا ہے، بہت خطرناک پوزیشن میں ڈال دیا ہے. اور اگر کوئی چین بس ایکسرسائزیں ہی کرتا رہے گا وہاں پہ، بیان نہیں دیتا رہے گا، اگر کوئی واقعی ہی تائیوان پہ حملہ کرتا ہے جس طرح روس نے یوکرین پہ کیا، صحیح، وہ سچویشن ڈفرینٹ ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. چین کو بہت بڑا اکنامک سیٹ بیک ہوگا. اب چین میرا خیال ہے وہ فیس سیونگ ہی ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی میں کیسے اس صورتحال سے باہر نکلوں. بالکل، کیونکہ یہ بالکل بھی چائنا کو سوٹ نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہو. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. جلدی پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.